नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़हना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पारा नंबर 24 है। सूरह गाफिर या सूरह मोमिन, ये दोनों इसके नाम हैं। और इंशाल्लाह ताला मोमिन का जहाँ लफ्ज आएगा तब उसमें हम तफसीर पढ़ेंगे कि इसका नाम सूरह मोमिन क्यों है। और सूरह गाफिर जैसे हमें बिल्कुल शुरू में पढ़ा, गाफिर का जो लफ्ज आया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े बख्शने वाले हैं और हमारे तमाम गुनाहों को और तौबा कबूल करने वाले हैं। तो आयत नंबर हमारी 10 है, सूरह मोमिन, पारा नंबर 24। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, युनादौना, युनादौना निदा से है, इनको पुकार कर कहा जाएगा ला मकतू, ला मकतू। अब ये इसको अंडरलाइन करने की एक नया वर्ड है, इससे ला मक्कत होता है गुस्सा, बेजारी, नाराजगी, सख्त नापसंदीदा होना, गुनाह, बुग़्ज़ रखना, तमाम सेंस में ये तमाम चीज आती है। तो ला मक़तुल्लाही, अलबत्ता नाराजी है, नाराजगी है अल्लाह की, अकबरा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, मिन मक़तिकुम, मिन से, तुम्हारी बेजारी से, मक़तिकुम, अनफुसकुम, अपनी जानों से, इस तुदआउना, जब, तुदआउना दुआ से है, दुआ भी होता है पुकारना, कि जब तुम पुकारे जाते हो या जब तुम बुलाए जाते हो थे, इलल ईमानी, तरफ ईमान के, तो तुम तकफरुना, तुम कुफर करते थे, तुम इनकार करते थे। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 10। जिन लोगों ने कुफर किया, इनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे, अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप So the से बेजार हो next रहे clinic हो। is अच्छा जी, आयत नंबर 10 है। आप हमेशा टेक्स्ट को देखा करें, अल्फाज को देखा करें, तो जिससे हमें समझ आ जाए। तो आयत नंबर 10 से लेके 12 तक कफार जब कयामत के रोज देखेंगे कि उन्होंने शिर्क, कुफ्र, आखिरत का इनकार किया और रसूलों की नाफरमानी करके कितनी बड़ी हमाकत की है और किस कदर तबाही से दो चार हो रहे हैं, तो यहाँ पे उनका वो उनकी एक सिचुएशन यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान की है कि इन लजीना, जिन लोगों ने कुफर किया, इनसे पुकार कर कहा जाएगा कि जब तुम इस दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे तो तुम मानते नहीं थे। यानी कि जब देखेंगे कि जिन चीजों का वो मजाक उड़ाया करते थे वो एकदम हकीकत बन के सामने आते हैं, यानी कि आखिरत वाले दिन जिस तरह की बेरारवी की जिंदगी उन्होंने गुजारी थी और मोमिनों की जुल्म सितम के लिए उन्हें जो हथकंडे इस्तेमाल किए थे, इन सब चीजों को एक एक करके इनको बदला दिया जाने वाला है। तो वो क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। और जिसके लिए कुरान ने कहीं यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब यहाँ पे तो नहीं, लेकिन यूं बताता है कि वो अपने हाथ अपने दांतों में चबाएंगे और इन्हें अपने आप पर गुस्सा आएगा कि हमने ऐसी सरकशी क्यों की। इस वक्त इन्हें फरिश्ते पुकार कर कहेंगे कि आज जिसका तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, अल्लाह ताला का तुम पर उस वक्त तुझे ज्यादा गुस्सा आता था जब रसूल तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देते थे, इनकी आयत पढ़कर सुनाते थे, लेकिन पहले तो तुम सुनते नहीं थे और अगर सुनते थे तो मानते नहीं थे और इनका मजाक उड़ाने लग जाते। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ज्यादा नाराज है, ज्यादा बेजार है तुम लोगों से, जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। आयत नंबर 11, कालू, वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, आ मत्ताना, मत्ताना मत, मौत, तूने मारा हमें, अस्नातईनी, 2 बार, व अहयैतना, हाई जिंदगी, और तूने जिंदा किया हमें, अस्नातईनी, 2 बार, फरफना, फा मैंने बस और आगे एतराफ है और ना हमने, हमने इतराफ किया तो हम, या हमने इकरार किया, भी जुनूबीना, जुनूब गुनाह, और ना हमारे अपने गुनाहों का, फहल बस क्या, इला तरफ, खरूजिन, खरूज अखराज से है, निकलने की, मिन सबील, सबील मिन से और सबील रास्ता, कोई रास्ता है। आयत नंबर 11 में है, वो कहेंगे कौन? वो जो कफार थे, जो अल्लाह ताला की मजाक
آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، کہیں گے اے پروردگار تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ کے مراحل رکھی ہیں کہ زندگی اور موت کے 4 مراحل ہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا۔ اب وہ 4 مراحل کیسے ہیں جو ہماری زندگی میں فیز آتا ہے؟ یعنی کہ پہلی سٹیج آتی ہے کہ جب ہم مردہ تھے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے اس کی روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو پہلا فیز کیا ہے کہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے وہ کیا ہے، وہ اس وقت ایک مردہ سٹیج میں ہے، پہلی تو وہ زندگی کا مرحلہ۔ دوسرا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی، جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ ڈیلیور ہوئے، یہ وہ زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ موت کے بعد جب ان کی روح کو ابھی زندگی نہیں تھی تو وہ موت کی سٹیج میں تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے کہ جب آپ کا لائف سپین ہمارا پورا ہو جاتا ہے تو ایک ہماری نیچرل جس طرح ایک ڈیتھ آتی ہے، وہ ایک وہ سٹیج آ جاتی ہے تیسری، اور چوتھی سٹیج وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کفار جو ہیں وہ منکر ہو جاتے ہیں، جو وہ چوتھی سٹیج ہے کہ وہ ہمارا قیامت کے روز جی اٹھنا ہے، جو ہمیں بہت زبردست طریقے سے سورہ زمر میں پوری اس قیامت کے دن کو ہم لوگوں نے پکچرائزیشن اس کی ساری دیکھی۔ اچھا، اب جو 3 مراحل ہیں اس کو سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا مشاہدہ ہے۔ انکار کس پر ہے؟ پرابلم کدھر کھڑی ہو رہی ہے؟ پرابلمٹک کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت پہ کوئی بلیو نہیں کر رہا ہوتا کہ مرنے کے بعد جب گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی، تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اور یہ بات ہمیں پہلی تو بات ہے ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، پھر عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک وہ منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ یوم آخرت کو کافر کہیں گے۔ آج ہم اس بات کا اعتراف کہتے ہیں کہ رسولوں کو کہنا کیا تھا؟ برحق تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہمیں جو اپنا برا انجام نظر آ رہا ہے اس کے بچنے کی کوئی راستہ، کوئی سبیل ہے؟ پھر میں کہوں گی اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو، اللہ کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سین سے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری اویئرنیس ہمیں بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کی بیزاری جو لکھا جا رہا ہے بہت زیادہ بڑی ہے، اس سے بچ لیں اور اپنے آپ کو فرما بردار کر لیں۔ تو بہرحال آیت نمبر 11 میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت اور زندگی کے 4 سٹیجز بتائے، اور پھر جب وہ آخرت یعنی کہ چوتھی سٹیج کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا، تو اب وہ اعتراف کریں گے اپنی گناہوں کا، اور پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ اِلَىٰ خَرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی راستہ ہے اس میں سے نکلنے کا؟ وہ راستہ کب ہے؟ یہ اس وقت اس مہلت کا ٹائم، یہ جس وقت دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم پلٹ کے توبہ نصوح کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو اصلاح کریں۔ ایکچولی اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ جب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نور دیا، ہمیں ایمان کی طرف ہم تھے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا مقت اللہ اکبرہ، کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے، یہ لوگ کیوں دین سے پھر گئے ہیں۔ اچھا جی، اب ایکچولی لوگ پہلی 3 حالتوں کا تو ادارک رکھتے ہیں، لیکن چوتھی حالت یعنی کہ آخرت جس کی خبر ہمیں انبیاء نے دی، اس سے وہ انکار کرتے ہیں کہ آخرت میں جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابھی میں یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ابھی اپنے آپ کو سنبھال لو، کہ تب تمہیں حسرت نہ ہو کہ کوئی راستہ ہے اس سے باہر نکلنے کا۔ آیت نمبر 12، ذالکم، یہ بِأَنَّهُ، اس لیے کہ ایزا، جب دعیا دعا سے ہے، دعا ہوتا ہے پکارا جاتا ہے، اللہ وحدہ، واحد تنہا کو، کفر اور تم کفر کرتے تھے، وَإِنْ، اور اگر، یشرک، اور شریک کرتے تھے، مقرر کرتے تھے، بھی ساتھ اس کے، تؤمنو، تم ایمان لے آؤ، تم مان جاؤ، فالحکم للہ، بس حکم صرف اللہ کا ہے، العلی، جو بلند ہے،
अलकबीर, जो बहुत बड़ा है। वह मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 12। ये इसलिए कि जब ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता है तो तुम इनकार कर देते हो, और अगर इसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाते हैं था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। अब यहाँ अल्लाह की सबसे बड़ी खसूसियात बताई जा रही है, अल अलीजुल कबीर। अब फैसला इसी अकेले अल्लाह के हाथ में है, जिसकी खुदाई पर तुम राजी ना थे, और इन दूसरों का फैसले में कोई दखल नहीं है, कि जो शरीक जिसको तुम अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ साझेदारी में मुकर्रर कर देते हो, जो अल्लाह के अख्तियारात में जिन लोगों को तुम जिन चीजों को या जिन लोगों को तुम शरीक ठहरा देते हो, अल्लाह ताला की एक आजिज मखलूक होने के बावजूद हमारा अपने परवरदिगार से सलूक ये है कि जब कहा जाता है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फौरन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फौरन नागवारी के आसार हमारे चेहरों पे नजर आ जाते हैं, और अल्लाह ताला शिकवा करें कि तुम्हारी तमाम न्याजबंदियां और मोहब्बत गैरों के साथ है। और जब अल्लाह के शरीकों का जिक्र होता है तो तुम्हारी बातचीत खिल जाती है। आज तुम इल्तिजा कर रहे हो, और इसका फैसला उसी अल्लाह के हाथ में है, जो तुम्हारी तरह आजिज मखलूक नहीं बल्कि सबका खालिक और बुलंद शान वाला है। अब तुम खुद ही सोच रहे हो कि इसका रवैया तुम्हारे हक में क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला अलीयुल अलीयुल कबीर है। आयत नंबर 13, हुआ वही, अल्लाजी जो, युरीकुम, य मैंने वो और रॉ मैंने देखना, और तुमको दिखाता है तुमको, आयातिही, अपनी निशानियां, व युनज्जिलु, और नाजिल करता है, लकुम तुम्हारे लिए, मिनस समाई, आसमान से, रिस्का, रिस्क, वमा, और नहीं, यतज़क्करु, यतज़क्करु वो जिक्र करते, वो नसीहत पकड़ते, इल्ला मगर, मन युनीब, मन जो युनीब, युनीब और मुनीब क्या होता है, रजू करना, और युनीब होता है वो लौटता है, यानी कि शिर्क से तौहीद की तरफ लौटने को युनीब कहा जाता है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 13, वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज़्क उतारता है। नसीहत तो वही पकड़ता है जो इसकी तरफ रुजू करता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह की जात जो रिस्क देने वाली है, लेकिन इससे भी रुजू वो करते हैं कौन, वही पकड़ते हैं जो उसकी तरफ रुजू होते हैं, जो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। और यहाँ पे जो निशानियां हैं, निशानियों से मुराद वो निशानियां हैं जो ये पता देती हैं कि इस कायनात को बनाने वाला चलाने वाला बिला शिरकत गैर एक ही अल्लाह है। और रिस्क से मुराद यहाँ पे बारिश है, क्योंकि इंसान को जितनी भी इकसाम का रिस्क दिया जाता है इन सब का इन्हिसार बारिश पे है। अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियों में से पानी एक ऐसी निशानी है कि सिर्फ इस पर आदमी गौर करे तो उसके समझ में बात आती है कि इस कायनात को चलाने वाला अल्लाह ही है, और वो सिर्फ एक ही है। और अल्लाह की निशानियों को देखकर सबक वो आदमी हासिल करता है जो इसकी तरफ रुजू करने वाला है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुनीब बना, हमें हमें युनीब बना, कि अल्लाह ताला हम आपकी तरफ रुजू करें। अब आसमान से, यहाँ पे जहाँ आयत नंबर 13 में रिस्क का बड़ा वसी मफहूम है। रिस्क का जिसको अगर इसका वसी मफहूम को देखा जाए तो हर तरह की ब्लेसिंग्स इसमें आती हैं। हम सिर्फ वे ऑफ इनकम रिस्क के तौर पे नहीं ले सकते। एवरी ब्लेसिंग दैट वी हैव उसको हम रिस्क ही कहते हैं। और यहाँ पे इस आयत में रिस्क से मुराद बारिश है, यानी कि आसमान से बारिश नाजल करना। आपको पता है बारिश जो है एक ऐसा फैक्टर है, बारिश से मुराद पानी, जो किसी भी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब अगर बारिश जो अल्लाह ताला आसमान से बारिश नजल जो नाजिल फरमाता है, तो आप देखें उससे क्या होता है, आपकी जितनी भी आपकी खेतियां हैं, आपके नबातात हैं, आपकी जमीनी पैदावार है, जो हमारे रिस्क का जरिया बनती हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निसार कर रही होती है, बारिश के और बारिश के पानी पे। तो हम ये देखते हैं, अगर हम इस पूरे निजाम को गौर करें कि कायनात में कौन सी कुव्वतें सरगर्म है, तो फिर हम ये देखते हैं एक प्रॉपर, जिसे मैं अक्सर कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा आयात हैं जो साइंस को चैलेंज करती हैं। तो जो हम बचपन से एक वाटर साइकिल सीखते हैं कि जी वाटर साइकिल कैसे बनता है, इस समुद्रों और दरियाओं पे जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, उनकी जो हीट होती है उसकी वजह से उनमें से वाटर वेपर्स बनते हैं। जो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं
تو وہ پھر کنڈینس ہو جاتے ہیں اور کنڈینس ہو کے وہ کلاؤڈس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ سارے جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے کلاؤڈس بن جاتے ہیں، تو یعنی کہ کلاؤڈس میں منو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب حکم ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو اس کسی بھی اسپیسیفائڈ ایریا میں جا کلاؤڈس کو بھیجتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، اور پھر وہ بارش ہوتی ہے، اور پھر جو وہ بارش ہوتی ہے تو وہ ندی نالوں میں، یعنی کہ جہاں سے پانی ایواپوریٹ اوپر گیا تھا اسی سسٹم میں وہ واپس ندی نالوں میں آ جاتا ہے، اور پھر جو ہے انسان کے کام آ جاتا ہے، اور پھر یہ کھیتوں فصلوں میں ایک ہریالی کا باعث بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کون کون سی کائنات اور زمین کی قوتیں اس کام میں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ زمین اور آسمان کی پراپر ہارمنی سے آپس میں سنک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں زمین اور آسمان، جس سے یہ واٹر سائیکل بنتا ہے۔ کس طرح سورج کی حرارت سے سطح سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، پھر کس طرح ہوائیں انہیں اپنے دوش پہ اٹھائے پھرتی ہیں، اور جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے لے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ٹنوں پانی جو ہے یہ کلاؤڈز اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی ناردرن سائڈ پہ جائیں اور آپ کسی کلاؤڈ میں یا آپ اس میں ہاتھ ڈال کر اس کو تھوڑا سا نچوڑنے کی کوشش کریں کہ میں اس میں سے پانی نکال دوں، آپ نہیں نکال پائیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں جیسے آ رہی تھی تو ایک دم کالے سیاہ بادل اور ایک دم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم جس کو کہتے ہیں نا تیز بارش الحمدللہ شروع ہو گئی، اور وہ میں تبھی دعا کو اللہ تعالیٰ خیر کی بارش ہو۔ تو جب کسی زمین پر بارش برستی ہے تو زمین کی تاریکیوں میں بیج کی پرورش کون کرتا ہے؟ کس طرح پودے کی نہایت نرم و نازک کونپل سطح زمین کو چیرتی ہوئی باہر نکل آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا ایک عجائبات ہیں قدرت کے اس میں۔ کبھی آپ نے دیکھا، اب تو ہمارے پاس یہ ریلز اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کتنی آسان ہو گئی کہ کس طرح ایک سیڈ جو ہوتا ہے سوئل کے اندر ہوتا ہے، مٹی کے اندر ہوتا ہے۔ اب مٹی میں جب ہم سیڈ ڈالتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں کیا ڈالا تھا اور کہاں ڈالا تھا۔ اللہ کے حکم سے جب اس پہ پانی، سورج کی جو سن لائٹ ہے، اس کو جب منرل زمین سے ملتے ہیں تو وہ پھر وہ سیڈلنگ پھٹ جاتا ہے، اور کس طرح اس میں سے روٹ اور شوٹ نکلتی ہے، روٹ نیچے جاتی ہے، جو شوٹ اور سٹیمز ہیں، برانچز ہیں، وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان قوتوں کے باہمی تعاون سے مثبت قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے، آسمان اور زمین مل کر انسان کے لیے اس کے کھانے کے لیے خوراک تیار کر رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ اور ان تمام قوتوں کو کنٹرول کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر ہواؤں کا الگ دیوتا ہوتا، سورج کا ایک الگ ہوتا، بارش کا الگ ہوتا، زمین کا کوئی الگ ہوتا، تو پھر ان کا آپس میں اتنا ہارمونائز ہونا، اتنا آپس میں ایسوسیٹ کرنا پاسبل نہیں تھا۔ ہر وقت ان کی آپس میں جنگ و جدل ہوتی، وہ کہتا، بارش کہتی میں نے نہیں جانا، ہوائیں کہتی میں نے تمہیں نہیں گھسیٹ کے لے کے جانا، یعنی کہ لیکن یہ تمام یہ باتیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ کی ان نشانی میں کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اسی آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کی تمام بلیسنگز کو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو ہم جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے پراپر ایک واٹر سائیکل کا بتایا گیا کہ زندگی کی بنیاد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ پانی ہے، اور وہ پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، اور پورے زمین اور آسمان کو ہماری انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 14، فَادْعُوا پس پکارو اللہ کو، مخلصینا مخلص ہو کے، خالص ہو کے، پیور ہو کے، لہ الدین اس کے لیے دین کے یہاں کئی میننگز ہوتے ہیں، اور یہاں مراد کیا جا رہا ہے عبادت، ولو اور اگر، کاریہا اردو کا لفظ آتا ہے کراہت سے، اگر وہ کراہت کرے، ناگوار ہو، برا مانے، الکافرون کافر۔ آیت نمبر 14 ہے با محاورہ، تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ اب پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اے رجوع کرنے والو، الحمدللہ اللہ ہم رجوع کرنے والے، اب ان کو کہا جا رہا ہے اے رجوع کرنے والو تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو، صرف اس کی پرستش کرو، اس کی ہدایات کی پیروی کرو، اسی کے احکامات مانو۔ کائنات کی تمام قوتیں ایک ہی حاکم الہی کے حکم کے تحت سرگرم ہیں، اور ان آیات الہی میں غور کرنے سے یہی
کنکلوڈ کیا جاتا ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں ایک ہی کنٹرولنگ پاور کے پاس ہیں جو زبردست ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہٰذا اگر ہمیں خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرنی چاہیے، اگر وہ کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پوری کائنات، یعنی کہ ایک پودے کو پروان چڑھانے کے لیے زمین اور آسمان کی کوششیں لگتی ہیں تو وہ پودا اس سیڈلنگ میں سے پودا نکلتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی ان قدرتوں پہ غور و فکر گوارا ہی نہیں کرتے، تو ان کی محض کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غفلت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، تعصب کا، اور پھر اپنے آباء و اجداد کی وہ جو ایویں خامخواہ اس کو تقلید کر رہے ہیں، اور انہی باتوں میں مگر نینمو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور انہی حقائق کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کا تسلیم کرنا تو درکنار، اس کی طرف توجہ دلانا بھی نہیں ناگوار۔ لکرم جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم بہت سے لوگ، اللہ ان سب کو ہدایت دے، کہ کتنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے رجوع کرنے والو، صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اسی کی بات مانو، اگرچہ چاہے کافر برا ہی مانے، ہم نے صرف اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 15، رفیع، رفیع، رافع، بلند، جس کو کہتے ہیں نا اونچا، درجاتی، درجات، ٹھیک ہے جی، منزلیں، ذل عرشی، صاحب عرش یا عرش والا، یلقی، یلقی القا ہوتا ہے ڈالنا، وہ ڈالتا ہے، الروحا، روح کو، من امر ہی، اپنے حکم سے، الا، اوپر، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذرا، تاکہ ڈرائے، یوم الطلاق، اس کو انڈر لائن کر لیں، یوم طلاق، یوم اور طلاق، طلاق ملاقات کے دن۔ اب با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 15، وہ مالک درجات عالی صاحب عرش ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز آ رہی، وہ کیا ہے، رفیع درجات ہے، ذل عرش ہے، بلند درجات کا مالک ہے، صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل سیورنٹی ہے، اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے کہ میں نے وہی کے لیے کس کو چوز کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات، جو میسیجز ہے، کس کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، وہ اتنے بلند درجات کا مالک ہے کہ مخلوق کا اس کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی صفات اور ان کے اختیارات میں بھی کیوں لوگ کسی اور کو شریک کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ اتنا بلند ہے، اتنی پیارے لاجک سے اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند درجات کا مالک ہے کہ ہم اس کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب لوگ کیسے اللہ اتنے بلند درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجھیداری کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اور لوگوں کو شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مخلص اور فرما برداروں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے، یعنی کہ جس حد تک کوئی شخص اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں درجات کے لحاظ سے اہل جنت کو جنت میں مقام عطا فرمایا جائے گا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا پینٹ ہاؤس کے، اللہ تعالیٰ کے جو جنت ہے اس کے بھی درجے ہیں، آپ کے رزلٹ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں، اے پلس گریڈ ہے، اس کا علیحدہ ہے، اے کا علیحدہ گریڈ وہ ہے۔ تو یہاں پہ وہی چیز بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے کام کرا لے کہ آپ ہم سے راضی رہیں، اور ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرنے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرما دیجیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے کہ میں نے کس کو وہی بھیجنی ہے، اور وہ کیوں بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ رسالت کا مقصد بھی بتا دیا گیا، لی ینذرا یوم الطلاق، ملاقات کا دن، یوم طلاق، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اور یوم طلاق یہاں مراد ہے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، ملاقات اللہ۔ تو قیامت کا نام یوم طلاق یہاں پہ کہا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے قیامت کے نام دیے ہیں اور ان کا امپیکٹ بھی فرق ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق مینس کہ اللہ تعالیٰ کی 1 to 1 ملاقات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ
کو اپنے کسی بندے پہ وہی بھیجنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہیں وہی کے ٹھیکیدار ہو کہ تمہاری مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کسی کی طرف وہی نہیں بھیج سکتا۔ یہ خالصتاً اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ اور یہاں ملاقات سے مراد بندے کی اپنے پروردگار سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، ایک یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں، اور نمبر دو جنوں انسانوں شیطانوں کی ایک دوسرے سے بھی ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، یوم الطلاق۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر جائے۔ آیت نمبر 16، یوما جس دن، ہم وہ بارزونا، بارزونا بروز نکل کھڑے ہوں گے، یہ بھی انڈر لائن کریں، ایک نیا ورڈ ہے۔ اور بارزون کا یہاں مراد ہے کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ آج ابھی ہیئرنگ ہوتی ہے نا جب کورٹ کی، تو بلاتے ہیں جی، پتہ چلتا ہے جی گواہ آج حاضر نہیں تھا، فلانا جو تھا وہ حاضر نہیں تھا۔ لیکن جب یوم طلاق ہوگا، جب ملاقات کا دن اللہ کے ساتھ ہوگا، تو بارزونا سب حاضر ہوں گے، کوئی چھپ نہ سکے گا۔ لا یخفا نہیں پوشیدہ، اللہ اللہ پر، منہم ان کی، شیئن کوئی چیز، لمن کس کی، الملک ملک بادشاہت ہے، الیوم آج، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الواحد القہار واحد ایک اور قہار زبردست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک زبردست خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ الواحد القہار ہے۔ باب محاورہ دیکھیں آیت نمبر 16، کہ جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمام دنیا کے بادشاہوں سے خطاب۔ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور یہ سب قیامت کے ہولناکیوں سے دہشت زدہ ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی فرصت اور نہ ہی جرت ہوگی، کوئی ڈیئر نہیں کرے گا، ہر طرف ٹوٹل پن ڈراپ سائلنس ہوگا، مکمل سکوت اور سناٹا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھیں گے، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جابر کہاں ہے؟ متکبرین کہاں ہیں؟ بولو آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے گا، حتیٰ کہ 40 برس ایسی سناتے میں گزر جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے، آج بادشاہی صرف اکیلے اللہ کی ہے، جو ہر چیز کو دبا کے رکھے ہوئے ہے۔ تو جب یہ قرآن میں آ گیا، پتہ چل گیا کہ آج جو ہے بادشاہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں ہاں، آیت نمبر 17، خوف آ رہا ہے اس یوم الطلاق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بندے تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کیجیے گا۔ آج دنیا میں بھی ہم پہ پردے ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمارے پہ پردے ڈال دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔